बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 20। यामीन जैसे ही मीर विला में दाखिल हुआ था, सबको सामने विराजमान देखकर हैरान हुआ। वो सब अभी तक जाग रहे थे। इसे लगा था कि वो सो गए होंगे, लेकिन यामीन ने कशिश को नीचे उतारा। वो भी सबको सामने देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। लड़खड़ा के गिरने वाली थी कि यामीन ने एक हाथ से उसकी कमर के गिर्द बांधने के इसे अपने हिसार में लिया। उसकी टांगों में जान कहाँ थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। कशिश ने सामने देखा, जहाँ सब की नज़रों में सवाल थे अनगिनत, और कुछ की नज़रों और चेहरे पे गुस्सा। कशिश की नज़रों ने अपने दादाजी का तवाफ़ किया। उनके चेहरे से भी संजीदगी थी और वो भी कुछ नाराज़ से लगे थे। कशिश ने गर्दन मोड़ के यामीन को देखा, जो बहुत मुतमईन खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दादाजी की आवाज़ ने सबको खामोश करवा दिया था। यामीन, ये सब क्या है? दादाजी ने कराहत लहजे में दरियाफ्त किया। इन्हें कशिश की हालत देखकर बहुत अजीब लगा था। देखो तो कैसे चिपक के खड़ी है। अमारा बेगम को भी कशिश की यामीन के सीने से लग के खड़े होने पर गुस्सा आया था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सवेरा बेगम की ज़बान भी चली। दादाजी ने इन दोनों पे कहर की नज़र डाली। हक है इसका, यामीन के मजबूत लहजे ने सबको चौंका दिया था और अपना हिसार मज़ीद कशिश के गिर्द मजबूत किया कि वो तो यामीन को देखे गई। क्या मतलब? कैसा हक? सवेरा बेगम को कुछ गड़बड़ लगी। निकाह में है मेरे। मजबूत लहजा, वो सर्द आवाज़ सबको सख्ता तारी कर गया था। एक पल को तो सबकी ज़बान तालू से जा चिपकी थी। क्या कह रहे हो तुम? कशिश से निकाह कर आए हो? हयात साहब को भी अब होश आई थी। देखा, छुप के निकाह कर आए। सवेरा बेगम ने दांत पीस कर कहा था। छुप के नहीं किया, मैंने खुद करवाया है। दादाजी ने इन सब की बोलती बंद कर दी। अब तो जैसे सबको सांप सूंघ गया था। आपने मेरे बेटे का निकाह मेरे बगैर ही? हया साहब दुख से बोले। निकाह के लिए लड़का लड़की, काजी और लड़की के वकील की ज़रूरत होती है। निकाह हो जाता है। कशिश का सरपरस्त और इसके निकाह का वकील मैं हूँ, तो इस निकाह को कौन रोक सकता था? दादाजी ने सख्त लहजे में कहा। सभी एक दूसरे को तकते रह गए। आपने तो सब पे एटम बम गिरा दिया है। धीरे से यामीन को कहती, वो सामने सबके चेहरों को देखती। यामीन को बहुत प्यारी लगी थी। तुम भी तो हर वक्त पटाखे फोड़ती रहती हो ना? यामीन के ज़ेरे लब सरगोशी की के बस वही सुन सकी थी। गर्दन मोड़ के इसने अपने मिजाजी खुदा को देखा था, जो सबसे अलग और सबसे जुदा था, लेकिन इसी का था वो इश्क जो बन रहा था अब ज़िद्दी इश्क। कशिश की आंखों की चमक यामीन की नज़रों से छुपी ना रह सकी। ये सब कब हुआ? सवेरा बेगम को अपनी आवाज़ पाताल में से आती महसूस हुई। कशिश को बहू के रूप में वो कैसे एक्सेप्ट करती? यामीन इतनी देर क्यों कर दी आने में? जानते हो सब कितने परेशान थे, और कशिश की हालत क्या हुआ था? दादाजी ने सवेरा बेगम की बात को नज़रअंदाज करते यामीन से संजीदगी से पूछा। दादाजी, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? यामीन को कशिश की हालत ठीक ना लगी। वो यामीन के सहारे ही खड़ी थी। कशिश, डॉक्टर पे चलें? यामीन ने सब बातों को नज़रअंदाज करते कशिश से फिक्रमंदी से पूछा, तो इसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्या मतलब? अभी तो डॉक्टर की तरफ से ही आ रहे हैं ना? फिर से डॉक्टर? दादाजी को कुछ सही नहीं लगा था। यामीन ने करीब सोफे पर कशिश को बिठाया और सबके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुआ। वो कभी भी सफाई ना देता था अगर सामने दादाजी ना होते। दादाजी, तहम्मुल से सुनिएगा, कशिश को किडनैप हो गई थी। यामीन की बात पर सभी ने दहल कर कशिश को देखा, जो अब अपनी टांगें सीधी करती आराम से सोफे के साथ टेक लगा के आंखें मूंद गई थी, जैसे इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। यामीन ने सबको मुख्तसर सारी बात बता दी। कशिश, मेरा बच्चा किडनैपर ने कुछ कहा तो नहीं? दादाजी तड़प के कशिश के पास बैठे। कशिश ने शिकवा करना नज़रों से अपने दादाजी को देखा। कितना मान था इसे अपने दादाजी पे कि कोई और समझे ना समझे, लेकिन इसके दादाजी से ज़रूर समझेंगे। मैं ठीक हूँ दादाजी। आवाज़ में ना चाहते हुए भी नमी घुल गई थी। मेरा बच्चा। दादाजी ने इसे सीने से लगाया। उसकी नम आवाज़ पे ही वो तड़प के रह गए थे। इनके सीने से लगते वो भी रो दी। अपने दादा की आगोश में ही तो इसे सुकून मिलता था। अपने पैरों और टांगों पे किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ तो कशिश ने नज़रें फेर कर देखा। किरण उसके पैरों और टांगों को दबा रही थी और आंसू उसकी आंखों में भी थे। क्या क्या कर रही हो? हाथ हटाओ। कशिश को शर्मिंदगी हुई। चुप रहो, देखो तो क्या हालत बना ली है। ऐसे तो ना थी हमारी कशिश। किरण ने बहुत मोहब्बत से कहा। बेटा, कशिश को रूम में ले जाओ। आलिया बेगम ने कहा तो किरण के सहारे उठी कि फिर से लड़खड़ा गई। पास खड़े यामीन ने हाथ बढ़ाकर इसे गिरने से पहले ही थाम लिया। कुछ ज़्यादा ही मोहब्बतें जाग रही हैं, समीर ने खिसकाना होकर दावर के कान में कहा, तो इसने इसे चुप रहने का इशारा किया। दादाजी, मैं ले जाता हूँ, वैसे भी आज रुखसती थी। यामीन की बात पर जहाँ सब चौंके, वहीं दादाजी ने एक घुरी से यामीन को नवाजा। रुखसती थी लेकिन कैंसिल हो गई, लिहाजा आप अपने रूम में जाएं और कशिश अपने। दादाजी बहुत प्यार भरा तंज किया था।
تو جہاں یامین کا منہ اترا وہیں کشش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جیو دادا جی، وہ دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب ہوتی کرن کے ساتھ روم کی جانب بڑھی، لیکن یامین کو منہ چڑھانا نہ بھولی۔ یامین اس کی اس حرکت پر زیر لب مسکراتا رخ پھیر گیا تھا۔ میرا خیال اب تماشا ختم ہو گیا ہے تو سب جا سکتے ہیں۔ ایک سخت نظر سویرا اور ان کی بہن پہ ڈالتے وہ مخاطب ہوئے، رات کافی ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ امارا گڑبڑا گئی تھیں اور اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں سے نکلی، جبکہ ان کی اولاد فنکشن کے ختم ہونے پہ گھر جا چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بس گن لینے یہاں پہنچے تھے۔ ہاں، خالی ہاتھ ہو گیا تھا نا، سبھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے سوائے حیات صاحب اور دادا جی اور یامین کے۔ حیات صاحب ابھی بھی اپنے باپ اور بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی اناشے نے جوتے اتارے اور بستر پر ایک چت رسید کر کے لیٹ گئی تھی، ٹانگیں اس کی شل ہو گئی تھیں۔ شہریار صاحب کے رویے کو سوچتی دماغ آج کے واقعے کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی، اور کشش کو تو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ کشش کا سوچتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کو چھوا تھا۔ وہ واقعی بہت بہادر ہے، اس کا اسٹیمنا بھی کمال کا ہے۔ اگر آج وہ واپس آ سکی ہے تو صرف اس کی وجہ سے۔ اناشے، میری بیٹی، جمیلہ بیگم نے اندر آتے ہی اسے پکارا، آواز میں فکر نمایاں تھی۔ اناشے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا، اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اناشے نے ان کی تسلی کرانی چاہی، لیکن بیٹا یہ چوٹ کیسے آئی؟ جمیلہ بیگم کی پریشانی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اناشے کا دل کیا سب کچھ بتا دے ان کو، لیکن پھر خاموش رہی، اور کچھ لمحے توقف کے بعد جمیلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ او گاڈ! بے اختیار منہ کی طرف ہاتھ گیا۔ اور حاذق وہ آپ کو کہاں ملے؟ اگلا سوال کیا تو حاذق کے نام پر اناشے کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ جی وہ وہیں، انہوں نے ہی ہیلپ کی تھی، اناشے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اناشے، آپ جاب کہاں کرتی ہیں؟ جمیلہ بیگم کے اچانک پوچھنے پر وہ انہیں دیکھے گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں۔ اپنی آواز کا دھیما پن وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حاذق کے ریسٹورنٹ میں؟ انہوں نے کڑی سے کڑی ملا لی تھی۔ جی۔ اناشے نے ہاں کہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہوں ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی، تھوڑا سنجیدگی سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ اٹھتے ہوئے ماں کی ممتا سے مجبور ہو کے پوچھ لیا۔ بے اختیاری نظروں میں کشش کے ساتھ بتائے گئے گھوم گئے تھے۔ جی کھا لیا تھا۔ وہ اس کے بستر سیٹ کرتی گڈ نائٹ کہتی چلی گئی تھی۔ او کشش، یو آر دی سو اسپیشل۔ خیالوں میں ہی وہ اس سے مخاطب ہوئی کہ دروازے پہ نوک کرتا حاذق اندر آیا۔ اناشے فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی، وہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ یوں حاذق کے اندر آنے پہ اسے تب تو بہت چڑھی تھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری میڈیسن؟ بنا اس کی طرف دیکھے میڈیسن دراز کے اوپر رکھی تھی اور جانے کے لیے پلٹا کہ اناشے کی طنز بھری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تھینکس، آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے۔ پلٹ کے ایک سخت نظر سے اسے دیکھا جو بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل سے ریسٹورانٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کے وہ جانے لگا۔ کیوں؟ تڑپ کے پوچھتی وہ بمشکل کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں پہ زیادہ زور دیا؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوا ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ اناشے نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، کانٹریکٹ میں نے کیا ہے، میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ حاذق بھی سرد آواز میں بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بنا کسی وجہ کے آپ مجھے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ اناشے نے دانت پیستے اس کے مد مقابل آتے کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ حاذق نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی، دونوں ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ بس یہی تو کرنا آتا ہے آپ کو، فیصلہ سنانا؟ اگلے بندے کی تو کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، کہتے ہوئے وہ منہ پھیرتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی۔ ساری غلطی اس مدیحہ کی تھی جس پہ آپ کو بہت بھروسہ تھا۔ اسے بولتے اندازہ نہ ہوا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بھروسہ تو کبھی تم پہ بھی کیا تھا، تم نے بھی تو توڑا نا؟ توڑتے ایک پل نہیں لگایا تھا، لہجہ زخمی تھا۔ اناشے نے نظریں پھیری، نہیں توڑا میں نے آپ کا بھروسہ، کہتے وہ آنسو رو کے بولی۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھا، جس کی نظروں میں صرف بے یقینی تھی۔ اناشے نے نفی میں سر ہلایا۔ یو نو، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کہہ لوں، آپ نے میرا یقین کرنا ہی نہیں ہے، اور جہاں آپ پہ یقین نہ کیا جائے وہاں کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ وہ اس کے پاس آتی وہ دھیمے لہجے میں بولی، جبکہ آنسو اب اپنی جگہ بنا چکے تھے اور بہہ کے گالوں کے راستے گردن تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تم سے یہ کچھ کہوں یا سنوں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو، اور اس گھر میں بھی تمہیں
میں صرف ماما کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ایک سیکنڈ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال کروں۔ چٹکی بجاتے وہ ناشے کو مزید سلگا گیا تھا۔ اچھا ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ، دیکھتی ہوں کیسے نکالتے ہو۔ ناشے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ حاذق اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ بہت غرور ہے نا اپنی امیری پہ، تو اپنی امیری اپنے پاس رکھو۔ حاضر شمروز کسی اور پہ اپنی امیری کا دھونس جمانا، مجھ پہ نہیں، اور یہ گھر جتنا تمہارا ہے نا اتنا ہی میرا بھی حق ہے اس گھر پر۔ غصے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، گال لال انگارہ ہو گئے تھے، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ حاذق کو یاد تھا ایک بار پہلے بھی اس کے ساتھ ایسی ہی سچویشن ہوئی تھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ کالج میں کسی سے اس کی بحث ہو گئی تھی، اس وقت بھی بہت مشکل سے حاذق نے اسے کام ڈاؤن کیا تھا۔ ناشے حاذق نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا، انگلی اٹھا کے وان کی آنکھیں غصے کی وجہ سے پوری پھیلی ہوئی تھیں اور کاجل پھیل کے اس کی آنکھیں مزید بڑا بنا گیا تھا۔ حاذق نے اسے پکڑ کے اپنے گلے سے لگایا تھا، وہ غصے سے مزید بتھرا گئی۔ پورا زور لگا کے اس نے خود کو حاذق سے الگ کرنا چاہا، لیکن حاذق کی گرفت بہت مضبوط تھی اور وہ اس کا حصار نہ توڑ سکی تھی، تو اپنے ناخن اس کی کمر پر چبھو ڈالے تھے۔ حاذق وہ بھی برداشت کر گیا، لیکن وہ اسے ریلیکس کیے بنا نہیں جا سکتا تھا، اس کی حالت مزید خراب ہو جانی تھی۔ مزاحمت بند کر دی۔ حاذق نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلایا، وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ حاذق نے اسے اپنے سامنے کیا، وہ اب رو رہی تھی۔ حاذق کو اس کی حالت پہ دکھ ہوا، اگر وہ اتنے بڑے خطرے سے نکل کے آئی ہے بجائے کہ اس کی دلجوئی کرنے کے مزید اسے دکھ دے گیا۔ سختی سے آنکھیں بیچی، اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ ناشے نے اسے نہ دیکھا، گردن جھکائے رکھی۔ ابھی بھی بہت غصہ آتا ہے تمہیں؟ آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ نرم۔ ناشے نے شکوہ کناں نظر اس پر ڈالی، پھر فوراً ہی نظریں پھیر گئی۔ میڈیسن لے لینا، آرام کرو، اس کو دھیرے سے کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں اس پل پل بدلتے شخص کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جو نہ تو محبت پوری کر پا رہا تھا نہ نفرت۔ ناشے کے روم سے اس کا نکلنا جمیلہ بیگم کی نظروں سے منفی نہ رہ سکا تھا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پریشان ہے؟ دادا جی نے حیات صاحب سے پوچھا، جو سب کے جانے کے بعد ابھی بھی وہیں تھے۔ بابا، کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ آپ بیٹے اور باپ دونوں نے ہی چھوڑ دیا ہے؟ دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ چھوڑ تو آپ نے دیا بہت پہلے، بھول ہی گئے کہ کوئی آپ کا بیٹا بھی ہے۔ یامین نہ چاہتے بھی گلہ کر گیا۔ دادا جی نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا، شاید صحیح کہہ رہے ہیں۔ افسردہ ہو کے جانے لگے۔ ٹھہرو حیات پتر، دادا جی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ یہاں نکاح اس وقت ہوا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مجھے لگا میں شاید بچ نہ سکوں۔ مجھے اس بس کشش کی فکر تھی، اس لیے میرے دونوں بچوں نے میری خواہش پہ یہ نکاح کیا۔ انہیں الزام نہ دو بیٹا۔ دادا جی بیٹے کو افسردہ نہ دیکھ سکے۔ حیات صاحب نے ایک نظر دور کھڑے یامین پہ ڈالی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے بابا، مجھ سے زیادہ اس پہ آپ کا حق ہے۔ اب کی بار لہجہ نمی لیے ہوئے تھا لیکن وہ ناراض لگے تھے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے اور آپ سے پیار کیا ہے، یامین فوراً سے بولا۔ تبھی باپ کہنا چھوڑ دیا، اٹھ کے اس کے قریب آ گئے تھے۔ یامین کو وہاج آج بہت برے لگے تھے ہارے سے، اور یامین سے یہ کہاں برداشت ہونا تھا۔ آگے بڑھ کر باپ کو زور سے بیچ کے گلے سے لگایا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ بابا دھیرے سے کہتے وہ حیات صاحب کو بھی رلا گیا تھا۔ دادا جی باپ بیٹے کے اس ملن پہ بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ دروازے میں کھڑی سویرا بیگم ان باپ بیٹے کے گلے لگنے سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی وہ وہاں سے اپنے روم میں آ گئی تھیں۔ ہائے ظالم، آرام سے موئے کڈنیپر، اللہ پوچھے انہیں بھگا بھگا کے میری ٹانگوں کا چوما نکال دیا۔ کرن کشش کی ٹانگوں پر مالش کر رہی تھی، بہت درد ہو رہا ہے۔ کرن نے دھیرے دھیرے مالش کی۔ نہیں مزہ آ رہا ہے، منہ بناتے کہا، یہ برتھ ڈے مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ آنکھیں موندے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، یو آر دی بریو گرل۔ مطلب کیسے چکما دیا کڈنیپر کو، یہ تو ہماری کشش ہی کر سکتی ہے۔ کرن نے اس کی تعریف کی فخر سے۔ کشش نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا پھر بند کر لی۔ بددعا ملی ہے، بھاگتے رہو بھاگتے رہو۔ ہائے میری ٹانگیں، کشش نے پھر دہائی دی۔ ویسے بڑی چھپی رستم نکلی۔ یامین بھائی سے نکاح بھی کر لیا اور بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ پین کلر اسے تھماتے ہوئے کرن نے اس کی گلاس لی۔ نہ پوچھ، وہ بھی ایک الگ کی کہانی ہے۔ درد سے دوہری ہوتی وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ لے آؤں؟ کھا پی کے آئی ہوں، لے آؤ۔
بس سونا ہے، کشش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرن دودھ کا گلاس لے کے آؤ۔ عالیہ بیگم نے اندر آتے ان کی بات سنتے فوراً کہا۔ نو نو، دودھ نہیں، کشش منہ بناتے منت کی تھی، تم لے کے آؤ، میں خود پلاتی ہوں۔ عالیہ بیگم کرن کو بھیجا اور وہ خود کشش کے پاس بیٹھی۔ یامین سے نکاح کب ہوا؟ ان کے لہجے میں تھوڑا غصہ تھا۔ کشش حیرت سے ان کے انداز کو دیکھے گئی لیکن کچھ بول نہ پائی تھی۔ جاری ہے